हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? हम मसीह यीशु की पैदाइश और उसकी खिदमत के आगाज़ तक इस सब्जेक्ट को जारी रखे हुए हैं। यानी हमारे सब्जेक्ट का जो उन्वान है जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी खिदमत के आगाज़ तक है। यानी उसकी लाइफ का जो पहला हिस्सा है उसके बारे में हम सीख रहे हैं और बहुत सारी बातों को हम सीख चुके हैं। और चूँकि ये क्रिसमस सीज़न है, क्रिसमस के ताल्लुक से हमने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन वक्त है कि हम इन बातों को सीखें, उसके इस दुनिया में आने पर गौर व फिक्र कर सकें। अच्छा, आज हम मजूसियों के बारे में सीखेंगे, मजूसियों के बारे में, उस सितारे के बारे में और हेरोदीस के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है हेरोदीस। इन तीनों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसको पूरा सीख पाएँ। तो आइए मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील, उसका दूसरा बाब। मत्ती की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। ये पहली 12 आयात बेसिकली मजूसियों के वाक़े को बयान करती हैं, और हम देखते हैं कि मत्ती बेसिकली मुख्तलिफ जो अनाजील हैं वो यीशु को मुख्तलिफ तौर से पेश करती हैं, और जो मत्ती की इंजील है ये यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है। किसके तौर पे? बादशाह के तौर पे। यानी वो नसबनामा बयान करे तो तब भी वो यूसुफ के ज़रिए से साबित करता है कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है। यानी ये टाइटल उसको इस वजह से मिला है, बादशाहत का टाइटल जो है वो दाऊद की नस्ल से, क्योंकि खुदा ने दाऊद के साथ वादा किया था कि तेरी नस्ल में बादशाहत हमेशा रहेगी, बादशाह की कमी ना होगी। फिर वो आगे मजूसियों का वाकया बयान करता है, और मजूसी कौन थे? किंग मेकर्स थे, बादशाह बनाने वाले थे। अभी हम इन पर गौर भी करते हैं, तो इससे भी वो साबित करता है। इसके बाद जैसे जैसे आप इंजील में आगे बढ़ते चले जाएंगे, शुरू से आखिर तक मत्ती यही बयान करता है कि यीशु मसीह क्या है? बादशाह है। यीशु मसीह प्रॉमिस्ड किंग है, वो बादशाह है जिसका वादा किया गया था। फिर वो उस बादशाह का रद्द किया जाना भी बयान करता है और उसकी एग्जॉल्टेशन भी बयान करता है कि किस तरीके से उस बादशाह को हमेशा की थ्रोन मिलेगी। यानी ओवरऑल जो मत्ती का पैगाम है, मत्ती की इंजील का पैगाम है, वो यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करना है। अब आप ये देखें कि लूका और मत्ती दोनों ने यीशु मसीह की जो पैदाइश के वाकयात हैं उनको बयान किया है, लेकिन लूका ने इस वाक़े को शामिल नहीं किया। लूका ने, हम पहले भी इस पर गौर कर चुके कि किसी और एंगल से और जाविये से मुख्तलिफ वाकयात को पेश किया, लेकिन मत्ती ने इस वाक़े को शामिल किया है। फिर मिस्र में भाग जाना, बच्चों का कत्लेआम भी इसी से रिलेटेड है, तो ये वाक़या मत्ती की इंजील में हमें मिलता है। अब ये जो मजूसी हैं ये थे कौन? इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि मजूसियों की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। वैसे हमारे गांव में आज भी लोग 24 की रात को क्या करते हैं कि वो 3 ऊँट लेते हैं और 3 उस पर बादशाह बना के तो पूरे गांव में घुमाते हैं।
اور اکثر آپ نے کرسمس پلیز میں بھی یہی دیکھا ہوگا کہ یسوع چرنی میں پڑا اور اوپر سے 3 مجوسی 3 بادشاہ آ جاتے ہیں. اکثر بادشاہ کے طور پہ ان کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی 3 بادشاہ تھے. اچھا 3 بھی کلام مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ 3 تھے, ان کی تعداد نہیں مینشن, لیکن چونکہ انہوں نے گفٹ 3 دیے ہیں سو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ شاید 3 تھے. اور کیونکہ وہ بادشاہ کی تلاش کر رہے ہیں اس لیے وہ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ شاید بادشاہ تھے. اور بہت ساری روایتیں اس کے تعلق سے پائی جاتی ہیں. ایون کہ آئی تھنک 10ویں 11ویں صدی میں ایک کیتھولک آدمی تھا تو اس نے 3 بیسیکلی کھوپڑیاں بھی ڈھونڈ لی کہ ان تینوں کی ہیں. اور آج کل مجھے چرچ کا نام نہیں یاد, اس ایک میوزیم میں پڑی ہیں وہ یورپ میں. تو یہ تو خیر عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنے سینکڑوں سالوں بعد 3 آدمیوں کی کھوپڑیاں مل جائیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ان 3 مجوسیوں کی کھوپڑیاں. پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. بہرحال دنیا میں 4 بڑی سلطنتیں تھیں, غور سے سنیے گا, 4 بڑی سلطنتیں تھیں. سب سے پہلی سلطنت تھی بابل کی سلطنت. سب سے پہلی بابل کی سلطنت تھی جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی, بہت بڑی, جس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں. سب سے پہلی سپر پاور کون سی تھی؟ بابل کی. اور اس کے بعد میڈو پرشین امپائر جو ہے وہ آئی. فارسی, مادی و فارسی سلطنت, مادی و فارسی سلطنت, یعنی یہ ایران پر اور میسوپوٹامیہ اور ان سارے علاقوں پر مشتمل تھی. انہوں نے بابل کو شکست دی, کلام مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے. انہوں نے بابل کی قوتوں کو شکست دی اور یہ سپر پاور بنے. اور جب ایگزائل میں گئے تھے تو ایگزائل میں کون سی سپر پاور لے کر گئی تھی؟ بابل کی سپر پاور لے کر گئی تھی. یعنی یہودا کو جب اسیر کیا گیا ہے تو وہ بابل کی سلطنت نے کیا تھا, لیکن جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو وہ مادی و فارسی حکومت تھی جب یہ اسیری سے واپس آئے. تو خیر ان کا ایک بڑا دور رہا, بہت بڑی دنیا پر ان کا قبضہ تھا, بہت بڑی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جتنی اس دنیا کی نون دنیا تھی اس وقت, جتنی دنیا جانی سمجھی جاتی تھی, وہ سب پر ہی قابض تھے. اور آستر کی کتاب میں بھی آئی تھنک 127 صوبوں کا ذکر ہے حکومت کا. اور اس کے بعد جو تیسری سپر پاور آئی وہ تھی اسکندر اعظم کی, جس نے مادی و فارسی سلطنت کو شکست دی. مادی و فارسی سلطنت کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو بہت زیادہ بڑھایا, بہت زیادہ بڑھایا. اور دنیا کیا ہوگی؟ دنیا ساری کی ساری یونانی ہوگی. ٹھیک ہے, 300-400 سال پہلے یسوع مسیح سے. اور گریک سلطنت کو, یونانی سلطنت کو کس نے شکست دی؟ رومی سلطنت نے. رومی سلطنت نے گریکس کو شکست دی اور تقریباً اس دنیا کی, اس وقت کی دنیا کی جو بہت بڑی امپائر ہے رومن امپائر, اس کو قائم کیا. سو یسوع مسیح کے زمانے تک, اس وقت تک ہم بات کر رہے ہیں, 4 بہت بڑی سپر پاورز تھیں, بہت بڑی سلطنتیں تھیں. بابل کی سلطنت, مادی اور فارسی سلطنت, پھر یونانی سلطنت اور اس کے بعد رومی سلطنت. یہ جو مجوسی ہیں ان کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میجائے یا میگوس لفظ استعمال ہوا. اور اس لفظ کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. انگلش میں جو ورڈ میجیشین ہے, جادوگر, وہ بھی ویسے اسی سے نکلا ہے, لیکن وہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. آپ اس کو کرپٹ ٹرانسلیشن بول سکتے ہیں, لیکن جو میجیشین لفظ ہے وہ میجائے, انگریزی میں میجائے لکھا ہے, میگوس یونانی میں, لیکن اس کی کوئی ٹرانسلیشن بنتی نہیں. یعنی اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ ٹرانسلیٹیبل ورڈ نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ کیا جا سکے. یہ ایک قبیلہ تھا, اور کس سلطنت میں تھا؟ یہ بابل کی سلطنت سے, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سے یہ کیا تھا؟ ایک قبیلہ تھا. اور قبیلہ کس کا تھا؟ مادی سلطنت میں سے. یعنی مادی لوگ, بیسیکلی سلطنت ان کی بعد میں آئی ہے, لیکن مادی لوگ تو موجود تھے. جب بابل کی سلطنت تھی مادی لوگ اس وقت بھی موجود تھے. اور کچھ لوگ ابراہیم کے وقت سے ان کو ٹریس کرتے ہیں کہ یہ اس وقت سے یہ لوگ موجود تھے. سو مادی جو لوگ تھے جن کو میڈز انگریزی میں بولتے ہیں, ان کا ایک قبیلہ تھا, اور انہوں نے ایک مختص کیا ہوا تھا, اس قوم نے ایک قبیلہ جس کو میجائے بولتے تھے, یا مجوسی آپ کہہ لیں, مجوسی بولتے تھے. اب مجوسی ایک قبیلے کا نام ہے, اور انہوں نے اسرائیل کی طرح کیا ہوا تھا کہ ایک سیپریٹ قبیلے کو اختیار دیا ہوا تھا, مخصوص کیا ہوا تھا
کہ ہمارے کاہن یا ہمارے جو پریسٹ ہیں یا ان کے جو عبادتوں کا نظام چلانے والے ہیں وہ یہ قبیلہ ہوگا. جس طرح بنی اسرائیل میں 12 قبائل تھے اور ایک قبیلے کو مختص کیا گیا، خدا نے ایک قبیلے کو چنا کہ لاوی کا قبیلہ پریسٹ ہوڈ انجام دے گا، یعنی کاہنوں کی ساری خدمت کون کرے گا؟ لاوی کا قبیلہ. سو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا تھا، انہوں نے ایک قبیلہ چنا ہوا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدمت کرتے تھے پریسٹ ہوڈ کی، یعنی جو بھی جن بھی خداؤں کو وہ مانتے تھے. اور ویسے خداؤں کو نہیں تھے مانتے، یہ جو میڈز ہیں، یہ جس ہم قبیلے کی بات کر رہے ہیں، ان کا جو مذہب تھا یہ بڑا ملتا جلتا تھا، اور ان کا بڑا ملتا جلتا سا کانسیپٹ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. یہ قربانیوں پر یقین کرتے تھے، یہ ایک دیوتا کو ماننے والے تھے، بہت سارے دیوتاؤں کو نہیں تھے مانتے. یہ قربانی پہ یقین کرتے تھے کہ اس کے لیے ہم قربانی کریں، پھر اس قربانی کو کھا بھی لیتے تھے. اور آپ اگر تھوڑی سی ان کے ڈائٹری لاز بھی تھے، یعنی کھانے پینے کے تعلق سے بھی قوانین دیکھیں تو بہت ساری، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ بڑی ملتی جلتی ہے بنی اسرائیل سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان اس وقت بھی کیا کرتا تھا؟ کاؤنٹر فیٹ تیار کرتا تھا، یعنی نقلی چیزیں تیار کرتا ہے. جو خدا کے لوگ کرتے ہیں اسی طرح وہ دوسری دنیا میں بھی کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر سکے. جب یسوع مسیح کی کماری پیدائش کی بات آتی ہے تو اس نے بہت ساری اس طرح کی باتیں چھوڑی کہ جی فلاں بھی اس کے پاس دیوتا آیا، یہ زیوس اس طرح سے پیدا ہوا، اور وہ بڑی پہلے سے کر رہا ہے، کیونکہ کماری پیدائش کا ذکر کہاں پر ہے؟ ٹھیک پیدائش کی کتاب سے شروع ہو گیا، بالکل اس دنیا کے آغاز سے ہی کماری پیدائش کا ذکر ہوا ہے. سو ابلیس تکے مارتا رہتا ہے، اپنی چالیں گھڑتا رہتا ہے اور اس طرح کے کاؤنٹر فٹ تیار کرتا ہے، اس طرح کی نقلی چیزیں تیار کرتا ہے کہ لوگوں کو اس میں کنفیوز کر سکے، کہ کل کو جب بات ہو کنواری پیدائش کی تو وہ کہے کہ دیکھیں جی مسیح سے پہلے زیوس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ دیوتا وہ آدھا انسان ہے آدھا خدا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ اپنی بڑی سائنس لڑانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی چالوں سے کنفیوز نہیں ہوتے. سو ہمیشہ اس نے یہ کام کیا ہے. سو اس یہاں پر بھی اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کاؤنٹر فٹ تیار کیا، اور بڑا ملتا جلتا سا مذہب، اور یہ کام ویسے وہ بعد میں بھی کرتا رہا. آج بھی دنیا میں کرسچینٹی سے اور خدا کو لے کے بہت سارے ملتے جلتے مذاہب اس نے بنائے ہیں. اور جو ان کا قبیلہ تھا یہ مادی قبیلہ بڑا ہی اہمیت رکھتا تھا، یعنی ان کا جو مجوسی قبیلہ تھا مادیوں میں یہ بڑا اہمیت رکھتا تھا، اور یہ بڑی اچھی پوزیشنز پر تھے. یعنی جب بابل کی سلطنت تھی تب بھی ان کے پاس اچھی پوزیشنز تھیں، اور اچھی پوزیشن اس لیے کہ یہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی دونوں میں، اور اس وقت یہ سائنس کو اور فکشن کو مطلب کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھے کرتے، سائنس کو اور جو ایسٹرولوجی ایسٹرونومی کو. آج تو اس میں فرق کیا جاتا، اس وقت اتنا فرق نہیں تھا کیا جاتا. سو یہ سارے اکٹھا ہی نظام لے کے چلتے تھے. ان کے پاس حکمت تھی، ان کو وائز مین بھی کہا جاتا ہے، یعنی عقل مند آدمی. ان کے پاس حکمت تھی، یہ ستاروں کا علم جانتے تھے، علم نجوم جانتے تھے، اور بہت ساری یہ چیزیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ان پریکٹسز کی وجہ سے ان کو درباروں میں رسائی حاصل تھی. کہاں پر؟ درباروں میں. ان کو بابل کے دربار میں بھی رسائی حاصل تھی، ان کو اس کے بعد مادی و فارسی جب سلطنت آتی ہے اس میں بھی درباروں میں رسائی حاصل تھی. ان کو یہ رسائی یونانی دور میں بھی حاصل رہی ہے، بڑی اہم پوزیشن پر، یہ خاص طور پر مشرق میں، کیونکہ یہ تو ویسٹ میں آ گئی نا یونانی، اور جو رومن امپائر ہے یہ تو مغرب میں آ گئی، یورپ میں آ گئی، لیکن مشرق کی سائڈ پہ ان کی جو پوزیشن آف پرومیننس ہے وہ برقرار رہی. یہ کنگ میکرز تھے، بادشاہ بنانے والے تھے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسے درباری تھے جن سے کنسلٹ کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے بارے میں ان سے کنسلٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مشرقی سلطنت ہے، فارس کی سلطنت، وہاں پر کوئی بادشاہ نہیں تھا بنتا جب تک وہ مجوسی جو ہیں وہ اس کو اپروو نہیں تھے کرتے. یعنی ان کی ایک کاؤنسل تھی جسے میگستان بولتے ہیں، تو وہ کاؤنسل اس کو اپروو کرتی تھی کہ یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، اور بادشاہ ہی پھر اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس کو تاج بھی یہی لوگ پہناتے تھے. اتنی زیادہ ان کے پاس امپورٹنس تھی. سو یہ کیا تھے؟ کنگ میکرز تھے، یہ بادشاہ بنانے والے تھے. اور ان کے تمام علوم جو ہیں وہ جو بادشاہ بنتا تھا، آنے والا بادشاہ، وہ سیکھا کرتا تھا. مجوسیوں کے علوم میں مہارت حاصل کر کے پھر اس کو تاج پہنایا جاتا تھا
کہ جب اس نے مجوسیوں کے ان تمام علوم کی جو مہارت ہے اس کو سیکھ لیا. اب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ مطلب یسوع مسیح کو یہ کیوں ڈھونڈتے ہوئے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے پرومیننٹ لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، یہ بہت سارے علوم کو جانتے تھے، تو یسوع مسیح کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ کیوں یہ یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے آئے؟ تو اس کا جواب بیسیکلی یہ ہے کہ یسوع مسیح سے تقریباً 600 سال پہلے دانییل نام ایک شخص، ایک نبی گزرا ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. اور دانییل پوزیشن آف پرومیننس میں آیا تھا کس سلطنت میں؟ بابل کی سلطنت میں. بابل کی سلطنت میں جب ان کو اسیر کیا گیا ہے تو دانییل ایک پوزیشن آف پرومیننس رکھتا تھا. دانییل کو بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ جب دانییل کے خلاف پلاٹنگ بھی کی گئی، اس کو مطلب اس کے خلاف ایک اسکیم بھی بنائی گئی اور بہت کچھ کیا گیا، اور بادشاہ نے اس کو ان تمام جادوگروں، اور بہت سا یہ آئی تھنک جادوگر لفظ وہاں پہ لکھا ہے جو پرانے نامے کی ٹرانسلیشن ہے، تو ان کا سربراہ اور سردار بنا دیا تھا. تو وہ بیسیکلی مجوسیوں کا سردار بن چکا تھا. دانییل مجوسیوں کا سردار بن چکا تھا. اور دانییل مسیح کے بارے میں جو پروفیسیز ہیں، آلدو کہ اس نے خود بھی کی ہیں، وہ ساری تعلیم کو جانتا تھا. دانییل ساری تعلیم کو جانتا تھا. سو یسوع مسیح سے 600 سال پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مجوسی ایک بڑی اہم پوزیشن پر ہیں دربار میں، اور دانییل کو ان سب کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، ان کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے. سو دانییل نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے مجوسیوں کو ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں، ایک ایسے مسیح کے بارے میں بتایا ہوگا جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، جو ہمیشہ بادشاہ رہے گا. اور وہ بادشاہ اٹھے گا کہاں سے؟ مشرق سے. کہاں سے؟ مشرق سے. یعنی وہ مشرقی سلطنت کا ساتھ دے گا. جو مغربی سلطنت ہے یعنی گریس اور جو روم کی سلطنت ہے، یہ مغربی سلطنتیں کہلاتی ہیں. جو مشرق کی سلطنت، جس طرح مادی و فارسی سلطنت یا پارتھینز کی بعد میں جو سلطنت بنی ہے، یہ مشرقی سلطنتیں نہیں. سو کہا جاتا ہے کہ دانییل سے ان کو پتا چلا ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جو کہ فیوچر میں کسی وقت آئے گا. اور پھر دانییل کے بعد جب یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اسیری سے واپس آتے ہیں، تو سارے لوگ واپس نہیں آتے. یہودی لوگ بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پر وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ وہاں پر رہے ہیں، ان کے تعلقات وہاں پر رہے ہیں، سارے لوگ واپس نہیں آئے. سو نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل یہ پیغام آگے 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 جاتا رہا. اور ان کو بھی ایک بادشاہ کے بارے میں پتا تھا کہ ایک بادشاہ آنے والا ہے. اب اگر یسوع مسیح کے دور کی بات کریں، سینکڑوں سال گزر گئے اس بات کو، اگر یسوع مسیح کے دور کی بات کریں تو مشرقی اور مغربی سلطنت آپس میں بہت زیادہ ان کی لگتی تھی، بہت زیادہ مطلب لڑائی تھی، اور خونخوار لڑائی تھی. یعنی مغرب میں روم ہے جو کہ آلموسٹ ساری دنیا پر قابض ہے، بہت بڑا اس حصہ جو کہ سٹریچ کرتا ہے ایسٹ تک، مشرق تک سٹریچ کرتا ہے. لیکن مشرق میں یہ پاور بھی موجود ہے، یعنی پارتھینز جس کو ہم بولتے ہیں، یہ پاور جو کہ مادی و فارسی سلطنت کے بعد وہاں پر ان کا بچا کچا حصہ ہے، یہ موجود ہے، اور اس کو مشرقی پاور یا سلطنت بولتے ہیں. آلدو ویک ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے روم کا، لیکن سٹل روم کا ایک دشمن تو موجود ہے. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ آج کل شمالی کوریا اور امریکہ کا مقابلہ چاہے شمالی کوریا نہیں کر سکتا، لیکن تنگ تو کرتا رہتا ہے. شمالی کوریا شاید اتنا پاورفل نہ ہو، لیکن یہ لوگ کافی تنگ کرتے تھے روم کو. انہوں نے 2 جنگیں بھی لڑی. سب سے پہلے انہوں نے آئی تھنک 57 یا 55 قبل از مسیح میں، اور پھر 40 قبل از مسیح میں پھر ایک جنگ لڑی. ابھی ہم ہیرودیس کے بارے میں جب سیکھیں گے تو اس کا ذکر کریں گے. تو یہ جو مشرق میں سلطنت ہے یہ تنگ کرتی رہتی ہے روم کی سلطنت کو، اور روم ابھی نیا سپر پاور بنا ہے، نیا سپر پاور بنا ہے اور زیادہ پھیل رہا ہے. لیکن وہ لوگ ان سے تنگ ضرور تھے. ان کا ایک بادشاہ تھا فیٹس کے نام سے، اور اسے معزول کر دیا گیا. اب مشرق کا جو بادشاہ تھا اس کو معزول کر دیا گیا، اور مغرب کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ کیسر اوگسطس.
اور کیسر اگستس کا ایک جنرل تھا جس کو ٹائبیریس یا تبریاس بولتے ہیں, وہی بعد میں بادشاہ بھی بنا, لیکن اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اس دور میں تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش کے آس پاس. اس نے ریٹائرمنٹ لی, اس نے کہا جی میں الگ ہو کے جا رہا ہوں. سو مغربی سلطنت بھی تھوڑی ویک ہے اور مشرقی سلطنت کا بھی بادشاہ معزول کیا گیا ہے. سو یہ وہ وقت ہے جب وہ ایک بادشاہ کی تلاش میں, اور بڑے ہی وہ تنگ ہیں, بڑے ہی ستیائے ہوئے ہیں, بڑے ہی وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی بادشاہ ایسا آئے جو ہمیں, جو مشرق کی طرف سے ہو کے لڑے, جو مشرق کی طرف سے ہو کے لڑے, روم کے ساتھ لڑے اور اس پر قبضہ کرے, ہماری جان جو ہے وہ روم سے چھڑائے, کیونکہ وہ لوگ روم سے تنگ تھے. اس وقت ان کو ایک ستارہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس بادشاہ کی نوید دیتا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. ان مجوسیوں کو ایک ستارہ پورب میں, مشرق میں, اپنے ملک میں جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے, اور ان کے پاس نسل در نسل, نسل در نسل, نسل در نسل اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا. یہ اس کے انتظار میں تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کچھ کرپٹ ہو چکے تھے اور کچھ لوگ جینون تھے, کچھ لوگ کرپٹ تھے اور کچھ لوگ جینون تھے. یعنی جب آپ سیانے ہوں, جب آپ بڑے عقل مند ہوں, جب آپ بہت کچھ جانتے ہوں, بہت سارے علوم آپ کے پاس ہوں, تو کچھ لوگ اس کو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. سو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ, اور نیگیٹو استعمال کرنے والوں میں نئے عہد ناموں میں کچھ میگوس کا, مجوسیوں کا ذکر بھی ہے, جس میں الیماس جادوگر, ایک شمعون, یہ بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے, اسی, اور یہ کیا کرتے تھے اپنے علوم سے, اپنی ٹرکس سے یہ اس کا نیگیٹو استعمال کرتے تھے, لوگوں کو حیران کیا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ تھے سارے سیانے, اسی قبیلے کے لوگ تھے, کچھ اس کا نیگیٹو استعمال کرتے تھے اور کچھ پازیٹیو استعمال کرتے تھے اور جینون تھے. سو جو لوگ جینونلی, پازیٹیولی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے, ان لوگوں پر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا کہ جس بادشاہ کو تم صدیوں سے انتظار کر رہے ہو وہ اس دنیا میں آ چکا ہے, وہ دنیا میں آ چکا ہے. سو یہ وہ لنک تھا جو مجوسی اس ستارے کو دیکھتے ہی خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی حکومت ویک ہے, ان کا بادشاہ بھی معزول کر دیا گیا ہے, اس وقت روم کا جنرل بھی ریٹائر ہوا. سو بڑا اچھا وقت ہے کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسٹ کو, مشرق کو اکٹھا کیا جائے, ان پاورز کو اکٹھا کیا جائے اور روم کے خلاف لڑائی کی جائے. بادشاہ چھوٹا ہو یا بڑا, مے بی ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, سو یہ بادشاہ جب بڑا ہوگا تو یونائٹ کرے گا, پھر ہم اس قابل ہوں گے. لیکن بادشاہ اور لیڈر تو لیڈر ہے. سو وہ اس لیڈر کی تلاش میں, اس بادشاہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اس ستارے کی رہنمائی میں. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے, اور میں اب تھوڑی سی ساتھ میں ریلیٹ کرتا ہوں ہیرودیس کی سٹوری. ہیرودیس جو تھا اس کا باپ تھا اینٹیپٹر. مجوسیوں والی بات کو ابھی ہم پاز کر کے ذرا ہیرودیس پہ آتے ہیں تاکہ ہم دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر سکیں. ہیرودیس کا باپ جو ہے اس کا نام تھا اینٹیپٹر, اور وہ ادومی تھا. ہیرودیس یہودی نہیں تھا, اور اس کا باپ جو ہے وہ ادومی تھا. آباء و اجداد ہیرودیس کے وہ کنورٹ ہوئے تھے یہودی مذہب میں, جس کو ہم پروسیلائٹ بولتے ہیں, یعنی وہ یہودیت کو قبول کر لیتے ہیں اور مکمل طور پر یہودیت کا حصہ بن جاتے ہیں. سو اس کا باپ مکمل طور پر یہودیت کا حصہ بن چکا تھا, لیکن نسلی طور پر وہ یہودی نہیں تھا, اسی لیے یہودی اس کو بادشاہ تسلیم نہیں تھے کرتے. ہیرودیس نے اتنی کوشش کی, وہ اس کو بادشاہ نہیں تھے مانتے. اب جب اینٹیپٹر نے, وہ بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا, جب 63 قبل از مسیح میں جنرل پومپے نے کانکر کیا, یروشلیم پر قبضہ کیا, تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد 47 قبل از مسیح میں اینٹیپٹر کو اس نے یہودیہ کا حکمران یا گورنر بنا دیا. ہیرودیس کے باپ کو یہودیہ کا گورنر بنا دیا. اب یہودیہ کا جو علاقہ ہے وہ ہیرودیس کے باپ کے پاس, اور ہیرودیس کے باپ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسی سال میں 47 قبل مسیح میں, جبکہ ہیرودیس تقریباً 25 یا 28 سال کا تھا, اس نے گلیل کے صوبے میں ہیرودیس کو گورنر مقرر کروا دیا روم سے. یعنی باپ یہودیہ کو دیکھے گا
اور جو کہ مین شہر ہیں، اور جو باقی گاؤں اور باقی چھوٹے علاقے ہیں جو گلیل میں آتے ہیں ان کو ہیرودیس دیکھے گا۔ 43 قبل از مسیح میں جو اینٹیپٹر ہے یہ مر جاتا ہے اور اس کا ایک اور بیٹا اس کی جگہ پر آتا ہے۔ ہیرودیس گلیل میں 40 قبل از مسیح میں، یاد رکھیے گا 40 قبل از مسیح میں جو پارتھی حکومت ہے یا مشرقی حکومت ہے یہ حملہ کرتی ہے یروشلیم پر۔ 40 قبل از مسیح میں پارتھی حکومت یعنی مشرقی حکومت جہاں سے مجوسی آئے ہیں یہ یروشلیم پر حملہ کر دیتی ہے۔ ہیرودیس کیا کرتا ہے؟ فوراً جہاز پکڑتا ہے پانی والا، اور میں کہ تسی دوسرا ایئر پلین نہ سمجھ لینا، اور سیدھا روم پہنچ جاتا ہے۔ ہیرودیس سیدھا روم چلا جاتا ہے، اور روم میں اس وقت سینٹ اور ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں کہ مشرقی حکومت اسرائیل سے آگے اردن اور عراق اور ایران اور یہ سارا میسوپوٹامیہ، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مشرق میں ہے، اور اسرائیل کے اس سائڈ پر سمندر کی دوسری سائڈ پر سارا مغرب ہے۔ تو اسرائیل کا علاقہ ایک طرح سے نو مینز لینڈ بیچ میں کر کے آتا ہے دونوں کے، تو بڑا مطلب رسکی سا ایریا ہے کہ روم کے ہاتھ سے یہ نکل جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی مشرق نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ سینٹ کو منا لیتا ہے۔ اب اتنی پاورفل ان کی سینٹ تھی، اتنے بڑے علاقے تھے ان کے پاس، تو سینٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، تم اپنے ساتھ فوج لے جاؤ، تم اپنی ذاتی فوج رکھ لو، ٹھیک ہے، اور جا کر ان کا مقابلہ کرو اور علاقے کو خالی کراؤ، جو حملہ کیا گیا ہے ان کا مقابلہ کرو۔ اور ہیرودیس واپس آتا ہے وہ فوج لے کے، اور آ کر پارتھیوں کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہے۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں وہ لڑائی جاری تھی، اور 3 سال اس کو لگے، 40 سے لے کر 37 قبل از مسیح تک اس نے پارتھینس کا صفایا کر دیا، وہاں پر ان کو شکست دے دی، ان کی ساری بغاوت کو، اس ساری لڑائی کو کچل دیا۔ اور ہیرودیس کو اتنی زیادہ محبت تھی اپنی کرسی کے ساتھ کہ جو ہیسمونینز ہیں، یعنی جو میکبیز یا مکابیوں کے بعد جو ہسمونین سلطنت ہے، اس کے ایک ایک بندے کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا کہ کل کو یہ بغاوت نہ کر سکیں۔ اور یہ ہسمونینز ہیں، یہ یہودی تھے، یعنی اس نے پارتھیوں کی بھی ساری بغاوت کو کچلا، اور پارتھیوں نے کیونکہ ہسمونینز کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی، اس نے یہودیوں کو بھی، جو ہسمونینز تھے مکابیوں کی اولاد سے تھے، اور مکابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گریک کے خلاف، یونانیوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ یہودا مکابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیتھولک بائبل میں میکبیز 1 اور 2 میں اس ساری جنگ کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسٹ کے ساتھ مل کر لڑائی کی ہیرودیس کے ساتھ، اور ہیرودیس نے ان تمام کو شکست دی، اور پورے کا پورا جو اسرائیل ہے، یعنی یہ سامریہ، گلیل، یہودیہ، سارے علاقے اس کے قبضے میں آ گئے، اور 37 قبل از مسیح میں وہ یہودیوں کا بادشاہ بن بیٹھا، یعنی یہ اس کو ٹائٹل مل چکا تھا۔ اسی لیے تھا تو وہ ایک پتلی بادشاہی، مطلب جس کو پیچھے سے روم چلاتا ہے لیکن اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، وہ روم مکمل طور پر اختیار رکھتا تھا، لیکن روم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم فوج بھی رکھو، تم یہودیوں کے بادشاہ کہلاؤ گے، تم یہ ٹائٹل اپنے پاس رکھو۔ اس ٹائٹل سے اس کو اتنی محبت تھی کہ اپنی ساری زندگی اس نے اس ٹائٹل کی حفاظت کرنے میں لگائی۔ جو کوئی، اور اس کو ہر کسی سے بو آتی تھی، ذرا سا بھی اس کو پتا چلتا تھا کہ یار کوئی اور بندہ سر اٹھا رہا ہے تو وہ اس کو قتل کرا دیتا تھا، ذرا سی بھی اس کو بھنک بھی پڑتی تھی کہ کوئی بندہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا، اور یہودیوں کا بادشاہ جو اس نے ٹائٹل ارن کیا تھا، رومن سینٹ سے لیا تھا، اور اتنے زیادہ لوگوں کو اس نے قتل کرایا، اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کرایا اپنے اس ٹائٹل کو سیو رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی کوشش تھی کہ میں یہودیوں کے نزدیک تھوڑی سی فیور حاصل کر لوں، اور فیور حاصل کرنے کے لیے اس نے جو اس وقت کا سردار کاہن تھا اس کی بہن مریامنے سے شادی کر لی کہ شاید میرے یہودیوں کے ساتھ کچھ تعلق آ جائیں، وہ اس سے بہتر ہو جائیں۔ لیکن ایک دن وہ جو ایرسٹوبلس ہے اس کو کہتا ہے کہ آؤ ہم دریا میں یرو میں نہانے چلتے ہیں، ویسے فلموں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس کو لے گیا ساتھ نہانے، اور اس نے وہاں پہلے ہی بندے تیار کیے ہوئے تھے، تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو بندوں نے پکڑ کے اس کو نیچے ہی رکھا پانی کے، سردار کاہن، تو پانی میں ڈبو کے اس کو مار دیا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا۔
بعد میں سارا دن اس کے جنازے پر ہوتا رہا. اس نے بڑا اچھا فیونرل کا انتظام کیا اس ہیرودیس نے. بعد میں اس نے اس کی ماں کو, اس کی بیوی کو بھی قتل کرا دیا, اپنی یعنی بیوی کو, جو کہ سردار کاہن کی بہن تھی, کہ یہ کہیں میرے خلاف کوئی پلاٹ نہ کرے, کوئی میرے خلاف سازش نہ کرے. بعد میں اس کو لگا کہ میری ساس مجھے خطرہ ہو سکتی ہے میرے لیے, اس نے اس ساس کو بھی قتل کرا دیا. پھر اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی قتل کرا دیا. ایک بیٹے کو اس نے اپنی سلطنت ختم ہونے سے کچھ دن پہلے قتل کرایا, اور تقریباً 10 بیویاں 12 بچے تھے اس کے. اور اتنا زیادہ ظالم انسان تھا کہ اس کو جہاں سے بھی خبر ملتی تھی کہ یہ کوئی میری سلطنت کے خلاف بات ہے تو یہ اس کو قتل کرا دیتا تھا. اب آپ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں تو جب پارتھی لوگ یروشلیم میں آئے ہیں اور ہر جگہ پر ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, تو آپ سوچیں کہ ہیرودیس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. یعنی ساری عمر اس نے اس ٹائٹل کو بچانے کے لیے اتنے قتل کرائے, اتنی محنت کی, اپنے بچوں کو, بیوی کو, ساس کو, ہر کسی کو قتل کیا اس نے کہ کوئی مجھ سے, اور بچوں کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس کو شک ہوا تھا کہ یہ بچے کہیں مجھ سے بادشاہت لینا چاہتے ہیں, تو اس نے بچوں کو بھی قتل کرایا تھا. بہرحال یہ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اس ٹائٹل سے, یہودیوں کے بادشاہ کے ٹائٹل سے. اور جب مجوسی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, تو آپ اس کی مشکل کو سمجھ سکتے ہیں. یونانی میں جو لفظ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہی واز ایجیٹیٹڈ, یعنی وہ بھڑک اٹھا. اور بھڑک اٹھنے کے لیے جو لفظ ہے یہ بالکل اسی طرح سے جب آپ واشنگ مشین چلاتے ہیں تو ایسے نہیں ہلتی, یا میرے خیال میں وہ جو اسپنر ہوتا ہے یہ ویسے بھڑک اٹھا تھا. اور اس کی فوج اس وقت ملک میں نہیں تھی, وہ کسی مشن پر ملک سے باہر تھی, سو یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. سو اس نے ان کو بلایا, اور جو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً شاید 70 کے قریب لوگ تھے, لیکن کوئی کنفرم تعداد نہیں ہے. اور وہ پرشین مطلب اونٹوں پر سواری نہیں تھے کرتے, جو پرشین گھوڑے ہوتے تھے ان پر سواری کیا کرتے تھے. اور کتنے تھے یہ بالکل نہیں پتا. تو اس نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. باقی جو واقعہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جو فقیہ ہیں اور جو سردار کائن انہوں نے بتایا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں, اور یہ وہاں پر جاتے ہیں. اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو آگے کہاں جاتے ہیں, یہ ایک گھر میں جاتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یسوع مسیح, مقدسہ مریم اور مقدس یوسف, یہ اس وقت بھی بیت لحم میں موجود ہیں. ان کو کچھ عرصہ ضرور لگا ہوگا مجوسیوں کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے, کچھ عرصہ یا کچھ منتھس کہہ لیں, کچھ ہفتے کہہ لیں, ضرور لگا ہوگا. جو ایک بہترین اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ماہ, میں بھی 6 ماہ کے بعد یہ آئے تھے. یہ چرنی میں موجود نہیں تھا, یسوع اس وقت گھر میں تھا, اور وہ اس وقت بھی بیت لحم میں ہی موجود تھے, اور یہ وہاں پر ہی آئے تھے. یہ بیت لحم میں ہی آئے تھے اور وہاں سے ہی یہ واپس جاتے ہیں. اور جو اندازہ ہے, جو بچوں کو قتل کرانے کا اس نے اندازہ لگایا, اس نے مجوسیوں سے پوچھا کہ تمہیں کس وقت وہ ستارہ دکھائی دیا. سو انہوں نے میں بھی بتایا کہ ہمیں 1 مہینہ پہلے دکھائی دیا, 2 مہینے, 6 مہینے. سو اس نے محتاط اندازے کے مطابق, اور اس وقت مجوسی جب بتا کے چلے گئے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کتنی دیر کے بعد اس نے یہ ایکشن لیا کہ جی مجوسی مجھے بتا کے نہیں گئے. سو میک شور کرنے کے لیے کہ لازمی بچہ اگر 6 ماہ سال پہلے بھی پیدا ہوا ہو تو 2 سال سے نیچے کے تمام جو بچے ہیں اس کو اس نے وہاں پر قتل کرا دیا. اور یہ بعید نہیں ہے اس کے کیریکٹر سے. ہم نے ہیرودیس کے بارے میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا اقدام اٹھائے. سو یہ اس سے بعید نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا ہوگا. جو اپنے سگے بچوں کو مروا سکتا ہے, جو اپنی بیوی کو مروا سکتا ہے, بیوی کو تو بہت سارے لوگ ایسے مروا دیتے ہیں ہسٹری میں, یہ بہت زیادہ, لیکن سگے بچوں کو بہت کم لوگ مرواتے ہیں. بچے باپ کو زیادہ مرواتے ہیں سلطنت کے لیے. تو یہ اس سے پریشان ہوا. دیکھیں کلام میں جس طرح سے لکھا ہے کہ ستارہ ان کو دکھائی دیا, ٹھیک ہے. اب خدا کا ایک اپنا منصوبہ ہوتا ہے, خدا کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے کہ خدا کس طرح سے لے کے چیزوں کو. وہ ستارہ مکمل طور پر اس گھر کے اوپر تک ان کے ساتھ نہیں ہے. ستارہ انہوں نے وہاں دیکھا ہے اور ان کو پتا چلا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. سو وہ یروشلم میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا, یروشلم میں. ان کو تو نہیں پتا بیت لحم کا. مطلب میں اگر کسی ملک میں جاؤں تو وہاں پر کسی کوئی کہے کہ یہاں پہ کوئی
پریزیڈنٹ کا بیٹا پیدا ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ پریزیڈینشل جو محل ہے وہاں پر جائیں گے, پوچھیں گے کہ یہاں پر جو صدر کا بچہ پیدا ہو کون ہے یا بادشاہ کا بچہ, تو وہ محلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں. تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ڈفرینٹ طرح کا بادشاہ ہے. تو ان کو جب ستارہ دکھائی دیا اور ستارے کی وجہ سے ان کو پتا چلا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے یروشلم اسرائیل میں, تو وہ یروشلم آئے ہیں کیونکہ یروشلم بادشاہوں کا شہر ہے اور بادشاہ جو بادشاہوں کا شہر ہے وہاں پر پیدا ہوا کرتے ہیں. سو وہاں پر آگے وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اگر ستارہ ان کو بیت الحم تک لگاتار گائیڈ کر رہا ہوتا تو وہ پھر پوچھتے نہ کسی سے, وہ سیدھا اس کی رہنمائی میں چلتے. لیکن خدا کا یہ مقصد بھی تھا کہ لوگ بھی جان پائیں, لوگ بھی, ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے گلیوں محلوں میں بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے, تو سب لوگ کیا لکھا ہے گھبرا گئے, سب لوگ گھبرا گئے. اور یہ لوگوں کا رسپانس دیکھیں کہ بجائے خوش ہونے کے کہ ہمارا وہ نجات دہندہ وہ بادشاہ پیدا ہوا, وہ گھبرا گئے ہیں سارے. لیکن ہونا تو خوش چاہیے تھا نا. سو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ رسپانس ہی ٹھیک نہیں ہے ان کا, یہ رسپانس ٹھیک نہیں ہے. لیکن خدا چاہتا تھا کہ لوگ بھی جانیں, ہیرودیس بھی جانیں. اگر وہ سیدھے یروشلم جاتے تو یہ سارا واقعہ کیسے ہوتا پھر؟ اب یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ مجوسی آخر کیوں بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے. تو ہم نے یہ اس پر غور کر بھی لیا ہے کہ کچھ جو پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگ تھے, اس میں دونوں اسپیکٹ ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل بھی اور روحانی بھی, پولیٹیکل بھی, سیاسی بھی اور روحانی بھی. کہ سیاسی طور پہ وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں بچائے گا, کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ سن رکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہونے والا ہے. سو مے بھی کہ ان کے ذہن میں یہ سیاسی مقصد بھی ہو, اور مے بھی کہ ان کے ذہن میں سیاسی کے ساتھ ساتھ روحانی مقصد بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, پروسکنے کرتے ہیں. پروسکنے پرستش کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اور جب ابلیس یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے پروسکنے کرے تو خدا نے کیا کہا کہ پروسکنے صرف خدا کو کیا جا سکتا ہے. اور یہ یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں, پروسکنے کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور آگے جو ان کے تحفے تحائف ہیں وہ مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں, جو سونا ہے وہ بیسیکلی بادشاہت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, مر اس کی انسانی زندگی اور موت کو, اور جو لبان ہے وہ اس کی ڈیٹی کو یعنی اس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یہ کیونکہ ہم بہت زیادہ دفعہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ وہ ستارہ کیا تھا, جو مجوسیوں کو نظر آیا وہ ستارہ کیا تھا. اب میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو باتیں بتاتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشتری تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشتری اور زحل کا ملاپ تھا, کچھ کہتے ہیں کہ ایک دمدار ستارہ تھا, کچھ کہتے ہیں یہ کم اونچائی والا شہاب ثاقب تھا, اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بنی نوع انسان کے دل میں تقدیر کا ستارہ ہے. تو مختلف ریفرنس دیے جاتے ہیں ستارے میں. لیکن پرانے اور نئے عہد میں اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں تو یہ ستارہ بیسیکلی خدا کی شکائنہ گلوری ہے. یہ ستارہ کیا ہے؟ خدا کی شکائنہ گلوری. اور یہ وہ اس سے پوچھتا بھی ہے کہ وہ ستارہ تمہیں کس وقت دکھائی دیا تھا, اور وہ ستارہ صرف اور صرف مجوسیوں کو دکھائی دیا, اور بعد میں جب وہ ہیرودیس سے انکوائر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر مجوسیوں کو دکھائی دیا اور اس گھر کے اوپر آ کر ٹھہر گیا. سو نارمل ستاروں کا یہ بیہیویئر نہیں ہوتا. اور اس کے لیے جو یونانی اور بعد عبرانی میں بھی جو ذکر ہے ورڈ سٹڈی ہے ستاروں کو لے کر, اس لفظ کا مطلب ستارہ بھی ہو سکتا ہے, روشنی بھی ہو سکتی ہے, اور بلیزنگ فورتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب صرف ستارہ مطلب نہیں ہے, ستارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک وائڈر کانٹیکسٹ میں ورڈ ہے. اس کا مطلب روشنی اور بلیزنگ فورتھ بھی ہو سکتا ہے, چمک بھی ہو سکتی ہے. سو یہ بیسیکلی خدا نے اسپیشل اسی مقصد کے لیے یہ نشان ٹھہرایا تھا جو اس سے پہلے نہیں تھا, اس وقت موجود ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں تھا, اس کے بعد بھی نہیں تھا. اور پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد میں بھی خدا کا جلال اکثر ہم کس کی صورت میں دیکھتے ہیں؟ روشنی کی صورت میں دیکھتے ہیں. موسیٰ کو بنی اسرائیل کو روشنی کی صورت میں دکھائی دیا, موسیٰ کو روشنی کی صورت میں دکھائی دیا, اس کے بعد کئی دفعہ روشنی کی صورت, بہت سارے واقعات ہیں. اور نئے عہد نامے میں بھی متی 24 باب
اس کی 30ویں آیت میں یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہے، اور وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس کا نشان آسمان میں ظاہر ہوا۔ یہ نشان جو اس کی پیدائش کے وقت تھا یہ بعد میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس کا نشان، ابن آدم کا جو نشان اس کی پیدائش کے وقت دکھائی دیا تھا، یہ بعد میں بھی ظاہر ہوگا۔ میں آخر میں صرف ہیرودیس کے بارے میں آپ کو چند اور باتیں بتا دیتا ہوں کہ ہیرودیس میں بہت ساری بری باتیں تھیں اور بہت ساری اچھی باتیں بھی تھیں۔ اچھی باتیں اس کی تھی، وہ بڑا اچھا معمار تھا، جس طرح یہاں پر مغل بادشاہ بڑے اچھے معمار تھے، سارا وقت بلڈنگز بناتے تھے، تو اس نے بھی بڑی اچھی اچھی بلڈنگز بنائیں، اور سب سے بڑا جو اس کا شاہکار ہے وہ کیا ہے؟ ہیکل۔ اس نے ہیکل کو تعمیر کروایا، اور اس نے سلیمان سے زیادہ اس کو شان و شوکت والا تعمیر کروایا تھا، بڑا بھی اور زیادہ شان و شوکت والا بھی۔ اس نے بہت زبردست تعمیر کی تھی ہیکل کی۔ اس کے علاوہ اس نے مسادہ پیلس کو اور تھیٹرز کو، بہت ساری چیزیں اس نے بنوائیں، کیونکہ وہ اس کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ اس کے بعد جب قحط وغیرہ آتا تھا تو وہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا قحط میں بند کر دیتا تھا، بلکہ خود راشن مہیا کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ کوشش ضرور کرتا تھا، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے والا چکر، کہ ظالم ہے، مدد بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، کوشش یہ ہے کہ میری حکومت نہ آ جائے، اس کے لیے جہاں مجھے مدد کرنی پڑے گی میں مدد کروں گا۔ وہی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لگاتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، اور یہ مارتا بھی تھا، یہ قتل بھی کراتا تھا۔ خیر وہ آج کل بھی کراتے ہیں۔ حکومت قائم رہنی چاہیے، میری حکومت مجھ سے نہ جائے، میری گورنمنٹ مجھ سے نہ جائے، تو میں لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کے کام بھی کرتا رہوں، اور ساتھ میں جو میری حکومت کو چیلنج کرے اس کو راستے سے صاف بھی کرتا رہوں۔ تو اس کے 3 بیٹے جب یہ فوت ہوا، اور ایون کہ اس نے اپنی فوتگی سے پہلے ایک اعلان کیا کہ یروشلم کے تمام جو نوبل لوگ ہیں، جو مشہور لوگ ہیں، ان کو پکڑ کر قید کر دیا جائے، اور جس دن میں مر جاؤں، اب اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تو ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ یروشلم میں اس دن سارے روئیں بیٹھ کے، کیونکہ مجھے کوئی نہیں روئے گا۔ تو جب سارے ان کے شرفا جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے تو سارے روئیں گے۔ لیکن اس کا جو بیٹا تھا اس نے بعد میں اس کو حکم کو نہیں مانا۔ اس کی فوتگی کے بعد 3 بیٹے انہوں نے اپنا حق جتایا، تو کیسر اگسطس جو کہ روم کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس نے تینوں کو ڈیوائیڈ کر دی سلطنت۔ انہوں نے کہا میں لڑو نا آپس سے، تو ایتھے کر لے، تو ایتھے کر لے، تو ایتھے کر لے۔ ارخلاؤس کو یہودیہ ملا، اور ایتوریا اور ایک اور علاقہ ہے، یہ اس کے بیٹے فلپس کو، اور انتپاس کو گلیل کا علاقہ ملا۔ اب جو ارخلاؤس ہے یہ بادشاہ یہودیہ کا ہوا، اور یہ بادشاہ صرف 4 اور 6 10 سال بادشاہ رہا صرف۔ اس سے گورنمنٹ اچھی نہیں چلی تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ گورنرز لگا دیے۔ لیکن انتپاس جو ہے، جو گلیل کا بادشاہ، وہ یسوع مسیح کے دور اور اس کے بعد تک بھی بادشاہ تھا۔ ان کو ہیرودیس ہی بولتے تھے سب کو۔ اور جب مریم اور یوسف مصر سے واپس آتے ہیں تو وہ کیا لکھا ہے کلام میں، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ بادشاہی کرتا ہے تو وہ بیت لحم جانے سے ڈرے اور ناصرت کو چلے گئے۔ بیت لحم میں کس کی حکومت ہے؟ ارخلاؤس کی، ہیرودیس کے بیٹے ارخلاؤس کی۔ اور ناصرت میں کس کی حکومت ہے؟ انتپاس کی، وہ بھی ہیرودیس کا بیٹا ہی ہے۔ اور یہ انتپاس وہ ہیرودیس ہے کہ جب یسوع مسیح کی صلیبی موت قریب تھی تو پلاطس نے اس ہیرودیس کے پاس بھیجا تھا کہ یہ بھی ان دنوں یروشلم میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق گلیل سے تھا، اور یہ دوسرا انتپاس تھا، اور ایک فلپس تھا۔ ایتوریا اور ترخونیتس اور گلیل کے مشرقی اور شمالی علاقے، یہ فلپس کے پاس تھے۔ یہ لوکا 3 باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ کون سا ایریا کس کس کو ملا تھا۔ لوکا 3 باب اس کی پہلی آیت میں آپ یہ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن یہ فلپس وہ نہیں ہے جس کی بیوی سے ہیرودیس نے شادی کی تھی، وہ ایک اور بیٹا تھا اس کا، وہ فلپس اور تھا وہ بھی ہیرودیس کا ہی، لیکن وہ یہ والا وہ نہیں تھا۔ تو ان کے پاس یہ گورنمنٹ جاتی ہے، اور بعد میں خیر 2 ہیرودیسوں کا اور بھی ذکر ہے کلام مقدس میں، اگرپاول اور دوم کا۔ اگرپاول کا آپ بعد میں اعمال کی کتاب میں ذکر پڑھتے ہیں، اور وہ آخری بادشاہ تھے۔ اس کے بعد مکمل طور پر سلطنت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ بہرحال
ہمارا مقصد یسوع مسیح کی پیدائش سے ریلیٹڈ باتوں کو سیکھنا ہے، ورنہ ان کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ لمبی ہے۔ ہیرودیس نے اتنی شادیاں، اتنے بچے، اتنا کمپلیکس اس کا خاندان ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھنے اور یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل ہوگی۔ انہوں نے آپس میں اتنی شادیاں کی تھیں کہ وہ بندہ الجھ جاتا ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھوں ہیرودیس کے خاندان کو۔ تو بہرحال یہ مجوسی اس لیے آئے تھے تاکہ وہ اس بادشاہ کو سجدہ کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اور یہ وہ بادشاہ تھا جس کا صدیوں پہلے دانییل سے ذکر شروع ہوا، اور وہ ذکر ٹریول کرتا 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 نیچے تک یہ لوگ انتظار میں تھے کہ ایک دن وہ بادشاہ آئے گا جو سلطنت کو قائم کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔